बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या इमरान खान अली मीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला से हटाना चाहते हैं? अली मीन गंडापुर के पास कितने दिन हैं और वो हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे क्या इक़दाम कर रहे हैं? ये बड़ी अहम खबर है, कुछ अजीबो-गरीब भी है। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वकला कन्वेंशन हुआ है, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन पेशावर में। वहाँ मुजवज़ा 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई है और कहा है जनाब एहतजाज किया जाएगा अगर ऐसा हुआ। और काजी साहब को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया वहाँ। ख़ास तौर पे हामिद खान साहब ने जो तकरीर की है वो बड़ी जारहाना किस्म की तकरीर थी। और फिर एक और ख़बर है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ ऐसे इक़दाम करने वाले थे जिससे ये लगे कि पाकिस्तान एटमी हथियारों के लिए एक गैर महफूज रियासत है। ये क्या मामला है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, ऐवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हारे यकजहती के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। गज़ा पर इसराइली हमलों को 1 साल मुकम्मल हो गया है। 42,000 लोग बच्चों समेत वहाँ शहीद हुए हैं। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है। स्कूल सारे तबाह हो गए, हस्पताल सारे तबाह हो गए। 96,000 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हुए हैं। और तकरीबन तमाम गज़ा जो है वो वहाँ के लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हुए हैं। और खुराक की, अद्वियात की कमी जो है वो सारी दुनिया को पता है। तो इस हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है ये इसका इनेकाद किया गया ऐवान सदर में। आसिफ अली ज़रदारी की सरबराही में ये कॉन्फ्रेंस हुई। तो इसमें पीटीआई को भी शमूलियत की दावत दी गई थी। और बड़े ही अफसोस की बात है कि पीटीआई ने दावत के बावजूद इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया। वजह क्या है? बज़ाहिर ये कह रहे हैं जनाब ये जो मैंडेट चोर है ना, इनके साथ हम नहीं बैठ सकते। ओ भाई मेरे, असम्बली में, कौमी असम्बली में, सेनेट में, पार्लियामेंट में आप इनके साथ बैठते हैं। और जो पार्लियामेंट्री कमेटियाँ हैं उनमें शिरकत के लिए आप स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जो हैं उनसे मुलाकातें भी करते हैं, इनके साथ भी मिलते हैं, वज़रा के साथ भी मिलते हैं, वज़रा को काम भी कहते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकते। भाई मेरे, ये किसी की ज़ात के लिए तो कॉन्फ्रेंस है नहीं थी। ये तो फ़लस्तीनी जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए, ताकि पता चले पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी जो तमाम सियासतदान हैं, तमाम सियासी जमातें हैं, बल्कि पूरी कौम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। आपस में भी शरीक नहीं होते। और बड़ा अच्छा मौका था इनके पास। ये जो इमरान खान पे एक इल्ज़ाम लगा हुआ है या दाग लगा हुआ है कि वो यहूदियों के लिए नरम गोशा रखते हैं, और उसकी वजूहात भी हैं जो बयान की जाती हैं, उस दाग को धोने का एक बेहतरीन मौका था कि जनाब जाते, आप लोगों के साथ इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हम फ़लस्तीनियों की मोहब्बत में या उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आगे हुए हैं। अब जो बातें हो रही हैं, ये जो इसराइली अखबारात ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो बाकी सियासतदानों से मुख्तलिफ रवैया रखते हैं, इसराइल के हवाले से नरम गोशा रखते हैं, और उसकी वजह भी वो बयान करते हैं इसराइली अखबारात कि जनाब उनका जो जैक गोल्डस्मिथ के साथ तल्लक है और जो जमाइमा के साथ उनका तल्लक है और गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ जो तल्लक है, इस वजह से इमरान खान साहब जो हैं ये इसराइल के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं पाकिस्तानी कौम से। तो अब जैक गोल्डस्मिथ साहब हैं, वो तो खुल के जो उनके पोस्टें हैं एक्स पे, सोशल मीडिया पे, वो तो खुल के इसराइलियों की हिमायत कर रहे हैं। और खान साहब वहाँ जब गए थे, मोहम्मद सादिक मेयर जब मुंतखब हुए थे, लंदन मेयर का इलेक्शन हो रहा था, जैक गोल्डस्मिथ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और ये उनके लिए चले गए थे, जैक गोल्डस्मिथ साहब के लिए, अपने साबिक ब्रदर-इन-लॉ के लिए वहाँ गए थे। और वहाँ फिर उन्होंने सादिक और अमीन जैसे लफ्ज़ जो हैं उनके लिए इस्तेमाल किए थे। और सादिक और अमीन जो है वो दुनिया में एक ही ज़ात है, और वो है नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने कुछ ऐसी बातें वहाँ की थी उनकी हिमायत करते हुए। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वहाँ पे, उनसे जब इन्होंने खिताब किया और जैक गोल्डस्मिथ को वोट देने के लिए कहा, तो इस तरह की जुबो गरीब बातें जो हैं ये खान साहब ने वहाँ फरमाई थी। तो इनके पास तो बड़ा अच्छा मौका था
یہ چلے جاتے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ ان طاقتوں کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ یہ انحصار کر رہے ہیں اب اپنی سیاست کا اور آزادی کا انہی طاقتوں پہ۔ اسرائیلی اخبارات نے یہ مطالبہ کیا باقاعدہ، یہ کہا کہ جناب اسرائیل کو دوست ممالک کے ساتھ مل کر عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کو، ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ جو ملک ہے، بظاہر غریب ہیں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے دباؤ پر ان کو جیل سے نکالیں اور دوبارہ وزارت عظمیٰ پر فائز کر دیں۔ اب وہاں جو قرارداد پاس ہوئی ہے وہ یہی انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، ویسے ایک وہاں بات ہوئی ہے کہ جو ہمارے صدر مملکت ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، جو سعودی عرب والے کہہ رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہے اس مسئلے کا، ایک اسرائیل کی ریاست ہو اور ایک فلسطین کی آزاد ریاست ہو۔ تو اس پہ جماعت اسلامی والے جو ہیں انہوں نے بھی اختلاف کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ ان کا نہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ اسرائیل نام کی کوئی ریاست ہی نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے، وہ قابض ہیں۔ اور پھر قرارداد جو ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ جناب فلسطین جو ہے ایک آزاد ریاست کے طور پہ اسے تسلیم کیا جائے، اور جو بیت المقدس ہے القدس شریف وہ اس کا دارالحکومت ہو۔ بہرحال 2 جو ریاستی حل ہے اس کے حوالے سے بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور پھر جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی ابتدا میں جو آئی تھی، جب یہ اسرائیل ظاہر ہے کہ ملک کے طور پہ وجود میں آیا تھا، تو اس وقت جو قرارداد تھی اس میں یہی تھا، 2 ریاستوں ہی کا ذکر تھا۔ بہرحال یہ ہمارے سیاستدانوں کا اس پہ ہو سکتا ہے اپنا اپنا نقطہ نظر ہو، اور پھر اسرائیل کو ان کا جناب جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے، OIC جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، اس کا اجلاس بلایا جائے، اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے، فوری طور پہ جنگ بندی ہو۔ تو یہ بات کہنے میں کیا تکلیف تھی اگر یہ شامل ہو جاتے وہاں اور اس قرارداد کی تائید کر دیتے، تو کیا اس میں قباحت تھی؟ اب پوری دنیا میں یہ کہتے ہیں جناب ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں، تو وہ تو کہیں گے وہ تو جناب چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، اصل جماعت جو ہے جسے بقول ان کے 96% پاکستانی عوام کی حمایت حاصل ہے، تو اس نے تو جناب مذمت کے لیے بھی ان کے پاس نہیں گئے، اس کانفرنس میں شریک ہی نہیں ہوئے جو اسرائیلی جارحیت کی مذمت کے لیے بلائی گئی تھی، یہی کہیں گے نا۔ اور پھر دوسری بات اسی حوالے سے ایک اہم شخصیت کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جناب عمران خان صاحب جو ہے نا یہ کس حد تک ان کے لیے مرے جا رہے تھے، کام کر رہے تھے ان کے لیے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے وہاں بڑی ایک عجیب و غریب بات کی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف کا دور آیا تھا پاکستان میں، پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے اس کے فوراً بعد کچھ عرصے بعد تو ان کی مشرف کی حکومت آ گئی تھی، تو بڑا ایک رولا شولا پڑ گیا تھا کہ جناب پاکستان جو ہے یہ ایٹمی قوت بننے کے لیے لیبیا کی مدد کر رہا ہے، ایران کی مدد کر رہا ہے، کچھ ایران نے اسے بیانات بھی دے دیے، بڑی عجیب و غریب صورتحال بن گئی تھی۔ اور ڈاکٹر قدیر خان بیچارے جو آخری وقت تک ایک طرح سے ہاؤس ریٹ تھے، اس سے ان کی جو نقل و حمل تھی اس پہ بندی لگی رہی، ڈی بریفنگ ہوتی رہی سیاستدانوں کو، بہت کچھ ہوتا رہا، یہ آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ تو اس کے بعد بڑی مشکل کے ساتھ پاکستان ان لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہوا تھا کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ایک محفوظ ملک ہے، یہ غیر ذمہ دار ریاست نہیں ہے اس حوالے سے، اور پوری ایک چین آف کمان ہے۔ اگر ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے ایک پوری چین آف کمان ہے، آسان نہیں ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ بات سن کے، کہ عمران خان صاحب کی جو کوشش تھی کہ پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ایک غیر محفوظ ملک کے طور پہ پیش کیا جائے، تو میں نے کہا جناب یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایک وزیر اعظم جس کا ایٹمی ہتھیاروں پہ کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے، وہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بڑا آسان کام ہے، وہ کوئی 2-4 ایسے بیان داغ دیں جس سے یہ لگے کہ شاید پاکستان جو ہے کسی پہ حملہ کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جب ابھی نندن والا معاملہ ہوا ہے تو اس وقت کوشش تھی کہ جناب یہ جو ہمارے میزائل ہیں یہ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی پوزیشن میں ہیں کہ جناب جنگ کا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو ایٹمی ہتھیار جو ہیں نا ان کے جو ایٹمی وار ہیڈ ہیں
وہ کچھ میزائل ایسے ہیں انڈیا کو ڈرانے کے لیے، ان پہ وہ وار ہیڈ جو ہیں وہ لگا دیے جائے، یعنی کہ ان کو اسمبل کر دیا جائے۔ یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا، اور ظاہر ہے پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، فوراً پتہ چل جانا تھا، چاہے پشاور میں کریں آپ، کسی بھی جگہ آپ جو ہے وہ کوئی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ پتہ چل جاتا ہے، تو پوری دنیا میں یہ شور مچ جانا تھا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایٹمی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور پھر وہ جو پریشر تھا ایٹمی ہتھیار تلف کرنے کے حوالے سے، وہ پریشر پاکستان پہ بڑھ جانا تھا، اور پاکستان جو ہے اس حوالے سے غیر محفوظ اور غیر ذمہ دار ریاست کے طور پہ سامنے آنی تھی۔ خان صاحب کی کچھ ایسی پلاننگ تھی، اور یہ لوگ سمجھ نہیں رہے خان صاحب کو کہ جناب وہ کیا واردات کرنے والے تھے۔ جو یہ لوگ ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ان کی خاتون نے 2018 میں جب ان کی حکومت آئی ہے اقتدار میں، اسی وقت فوری طور پہ جب یہ خبریں چلی جناب کہ اسرائیل کا طیارہ پاکستان آیا ہوا ہے تل ابیب سے، اور پھر انہی کی خاتون نے وہاں کھڑے ہو کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی تھیں، تقریر کی تھی۔ کیا وہ تقریر عمران خان، اتنا حساس موضوع پہ تقریر عمران خان کی مرضی کے بغیر کی جا سکتی تھی؟ بہرحال یہ جو میرے پاس خبر تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ پشاور میں آل پاکستان وکلا کنونشن جو ہے وہ ہوا ہے، وہ اصل میں جو حامد خان گروپ ہے، پورے پاکستان میں پروفیشنل گروپ کے جو عہدے داران ہیں مختلف باروں میں، وہ وہاں شریک ہوئے ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے اس کے لوگ جب وکلا یا وہ باریں جن میں ان کے لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں، وہ شریک نہیں ہوئے، یعنی یہ ایک گروپ کا جو آپ کہہ لیں کنونشن تھا۔ اور وہاں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے مجوزہ، جس کے حوالے سے اب باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ایوان صدر میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، صدر مملکت بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعظم، ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ اور لوگ بھی تھے، تو وہاں اس حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے نا، آئینی عدالت والی، یہ ہونی ہے ہر حال میں۔ اب یہ نہیں پتا کہ قاضی صاحب وہ اس کی جو ہے سربراہی قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ویسے کیوں قبول نہ کریں وہ؟ اچھا خیر، وہاں جو انہوں نے ایک تو اس کے خلاف قرارداد جو ہے وہ منظور کی، اور دوسرا قاضی صاحب کو بے جا تنقید کا نشانہ اپنایا وہاں جو۔ اچھا پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب تحریک چلنی ہوتی ہے نا، تو پھر ایسے جو کنونشن ہیں ان کے ذریعے تحریکیں نہیں چلتی، تحریک اچانک اٹھتی ہے۔ یہ جب 2007 میں ان کو ہٹایا گیا نا، افتخار محمد چودھری کو، اور ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جو پروفیشنل گروپ کا مخالف دڑا ہے وہ یہاں پہ تھے، ایس این بون صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ تھے۔ اب مجھے پتا ہے کہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ جناب وہاں جائیں گے، اجلاس ہوگا لاہور ہائی کورٹ بار میں کیانی حال میں، تو وہاں جناب پھر یہ تجویز پیش کی جائے گی، جناب ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں سینئر وکلا پر، وہ لائحہ عمل تیار کرے گی کہ جناب کیا کرنا ہے۔ میں انی شہادوں میں وہاں موجود تھا، تو میں نے دیکھا جناب وکلا بات ہی نہیں سن رہے تھے ان کا نہیں جناب باہر نکلیں۔ ابھی وہ تقریب جو جاری تھی جس میں یہ تجاویز جو ہیں وہ رکھی جا رہی تھی، تو وکلا جو ہیں وہ حال خالی کر کے جی پی او چوک مال روڈ پہ پہنچ گئے تھے، ان کا نہیں، اور بے بس کر دی تھی انہوں نے ایسوسی ایشن۔ حامد خان یا پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ قاضی صاحب کی ذات پہ تنقید کر رہے ہیں نا یہ، تو جتنے یہ لوگ ہیں تنقید کرنے والے، اس سے زیادہ لوگ، بلکہ کئی گنا زیادہ لوگ جو ہیں وہ قاضی صاحب کی محبت میں بھی مبتلا ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ایسا جو آئین کو سمجھنے والا اور آئین پہ چلنے والا جو چیف جسٹس ہے اب تک آئے نہیں انڈیپینڈنٹ، وہ بھی ایک طبقہ ہے۔ وکلا میں جو میری بات ہوتی ہے، ظاہر دونوں دھڑے جو ہیں ان کے وکلا کے ساتھ تعلق ہے، رابطے ہیں، دونوں قسم کی سوچ رکھنے والے وکلا جو ہیں، وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ قاضی صاحب کے حامی ہیں۔ اب وہاں جو تقریر کر رہے ہیں حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا نا، عمران خان نے بھیجا تھا، عمران خان کی حکومت نے عارف علوی کے ذریعے،
تو پھر بعد میں یہ مکر گئے تھے سارے کہ جناب وہ تو فیض حمید نے کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں. اس طرح کی باتیں شاطیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، عارف علوی نے بھی کی ہوئی ہے. تو یہ انہوں کا جناب جب وہ ریفرنس آیا تو یہ حامد خان صاحب جو ہے یہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے جا کے، یہ وکیل تھے ان کے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں انہیں بڑا اپرائٹ آدمی سمجھتا تھا قاضی کو، اب وہ خود کو قاضی کہتا ہے، وہ قاضی کہلانے کے قابل نہیں ہے. حامد خان نے اس طرح کی تقریر کی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے، قاضی صاحب کا ساتھ دینے کے لیے میں نے عمران خان کے ساتھ لڑائی لڑی. یہ واقعی اس معاملے پہ ان کا اختلاف جو ہے وہ ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ قاضی جو ہے وہ بکاؤ مال ہے. اچھا بکاؤ مال کیوں ہے؟ یہ جو لے کے آئے ہیں جس بنیاد پہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ 63A پر نظر ثانی والا جو کیس ہے اس کا جو فیصلہ کیا گیا ہے چند دن پہلے، جس ساری دنیا مانتی ہے، حامد خان صاحب بھی مانتے ہیں کہ جناب 63A کی جو تشریح کی تھی امرتا بندیال والے بینچ نے، 5 رکنی بینچ نے 3-2 کی اکثریت کے ساتھ وہ فیصلہ آیا تھا. یعنی بندیال صاحب، اعجاز احسن اور منیب اختر یہ کہہ رہے تھے جناب جو ووٹ ڈالے گا نا پارٹی پالیسی سے ہٹ کے، یعنی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آ جائے یا وزیر اعظم کا الیکشن ہو، اسی طرح وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو یا ان کے خلاف عدم اعتماد آ جائے، یا پھر وہ پارٹی چھوڑ دے، یا پھر جو وہ شخص ہے وہ بجٹ جو ہے اس میں پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دے، یا پھر آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ اگر ووٹ دیتا ہے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے انحراف کرتا ہے تو اس کا ووٹ شمار ہی نہیں کیا جائے گا. یہ 63A جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، وہ اس میں لکھی وضاحت باقاعدہ لکھی ہوئی ہے. وضاحت اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں تھی جو انہوں نے فرما دی ہے. ووٹ کیوں کاسٹ نہیں ہوگا؟ ووٹ کاسٹ ہوگا اس کے بعد وہ بھگتے گا اس کو. اگر پارٹی سربراہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جناب اس نے غلط کر دیا ہے تو وہ اس کو شوکاز دے گا، اور شوکاز دینے کے بعد کہ جناب آپ نے انحراف کیا ہے وہ ایک ریفرنس بھیجے گا، اور ریفرنس بھیجے گا وہ اسپیکر کو. اسپیکر 2 دن کے اندر اندر اس کو بھیجے گا الیکشن کمیشن کو. اگر وہ نہیں بھیجتا تو سمجھا جائے گا جناب الیکشن کمیشن کے بعد چلا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کرے گا اس کا. اور پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے سے اگر کسی کو اختلاف ہوتا ہے تو وہ 30 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ جائے گا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے گی. یہ لکھا ہوا ہے، سارا کچھ واضح ہے. لیکن انہوں نے کہا جناب اس کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا، انہوں نے یہ کر دیا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 15 دن آپ کے رہ گئے ہیں قاضی صاحب، حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت تھی؟ یہ نظر ثانی کا کیس اتنی دیر سے پڑا ہوا، 2 سال سے پڑا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو کیوں لگا لیا؟ آپ جاتے ریٹائر ہو جاتے اور آنے والا چیف جسٹس خود دیکھ لیتا. جانے والا چیف جسٹس دیکھ کے نہیں گیا اس کو. یہ اس بات کا سب کو پتا ہے کہ اس فیصلے سے جو 63A کا فیصلہ کیا تھا بندیال صاحب، اعجاز احسن اور منیب اختر نے، 2 ججوں نے اختلاف کیا تھا. اس میں مظہر اعلی میاں خیل صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب، انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور وہ نظر ثانی والے بینچ میں بیٹھے تھے. اور یہ متفقہ فیصلہ ہے 5 ججوں کا، نظر ثانی والا جو فیصلہ ہے. تو سب کو یہ پتا ہے کہ جو عدم اعتماد والے آرٹیکلز ہیں آئین کے، وہ تو سارے غیر مؤثر ہو گئے تھے. وہ تو عدم اعتماد کی تحریک آ ہی نہیں سکتی تھی کسی وزیر اعظم کے خلاف یا وزیر اعلیٰ کے خلاف. اچھا آئین جو ہے وہ اس کے آرٹیکلز متعلقہ معطل ہوئے پڑے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتا دیں مجھے کہ کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے برعکس کوئی فیصلہ آ سکتا تھا؟ وہ جو فیصلہ کر گئے تھے 63A والا، بندیال صاحب والا جو بینچ تھا، وہ تو کیا وہ برقرار رہ سکتا تھا؟ کیا وہ آئین سے متصادم نہیں تھا؟ اگر ایک فیصلہ ہے، یہی فیصلہ آنا تھا، آنے والے چیف جسٹس نے بھی یہی فیصلہ کرنا تھا، تو پھر اگر 10 دن پہلے فیصلہ ہو گیا ہے تو اس سے کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی غیر آئینی اقدام کیا ہے؟ یہ ان کو بس اس طرح کے جو الزامات ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں جن کو لے کے یہ قاضی صاحب پر تنقید کر رہے ہیں، اور بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ شاید ایکسٹینشن چاہتے ہیں، یا شاید وہ جو نئی آئینی عدالت بننے والی ہے اس کی سربراہی چاہتے ہیں. پتہ نہیں قاضی صاحب سربراہی لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے، لیکن ان پہ ایک پریشر ہے بہت سارے لوگوں کا کہ جناب آپ کیوں قبول نہیں کریں گے اس کو.
ہو سکتا ہے جو میرے علم میں ہے قاضی صاحب نے کسی جگہ بات کی ہو کہ یار میں اس تنازع میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن انہیں یہ کہا جا رہا ہو، دوست احباب جو ہیں، جو برادر ججز ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بات کی ہو اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کیوں نہیں، اس میں کیا قباحت ہے، کیوں نہیں لینی۔ بہرحال اس طرح کا یہ ماحول جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو میں نے کہا جو تحریک ہوتی ہے وہ چلتی ہے جیسے 2007 میں چلی تھی کہ ایک ہائی کورٹ بار جو ہے اس کے صدر اور دیگر عہدیدار جو ہیں وہ دوسرے گروپ میں ہیں، جو چودھری افتخار تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اس گروپ کے تھے، لیکن تحریک رک نہیں سکی تھی، لوگوں نے بات ہی نہیں سنی تھی ان کی۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات بھی نہیں سننی لوگوں نے، وکلا کی ایک اکثریت نے یہ بات نہیں سننی۔ ویسے تقریب بڑی آسان ہوتی ہے، چند ایک وکلا جو ہیں 150 لے کے سڑک پہ نکل آئیں تو وہ جناب ایک دفعہ تو وہ ظاہر ہے سڑک بلاک شلاک ہو جاتی ہے نا، لگتا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اگر دوسری طرف ہو تو پھر تحریکیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی، ایک بات۔ اور دوسری بات جو ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں علی امین گنڈا پور کو ان کے عہدہ سے ہٹانے والے ہیں؟ اب جو بھی خبریں چل رہی ہیں، ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک پروگرام میں ٹی وی چینل میں بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ جناب یہ عمر ایوب کے گھر میں رات ٹھہرے تھے اور پھر یہ جو ہے یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ ہری پور سے ہوتے ہوئے وہاں داخل ہوئے اس کے اندر خیبر پختونخوا میں، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اور کہانی سنا رہے ہیں کہ جناب وہ اسی دن جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے نکل کے پہنچ گئے تھے خیبر پختونخوا۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ متضاد قسم کی باتیں ہیں۔ میں اب بھی اپنے سورس کی خبر پر انحصار کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب انہی لوگوں کے پاس پہنچے تھے وہاں سے نکل کے جن کے پاس پہلے یہ ستمبر میں سنجانی والا جلسہ جب ہوا تھا اس وقت 7 گھنٹے جن لوگوں کے ساتھ رہے تھے انہی کے ساتھ رہے تھے، انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، انہوں نے وہاں کہا جناب یہ جو میرے اقتدار ہے یہ خطرے میں ہے، عمران خان پتہ نہیں کیا کر دے گا، اب جو ہے وہ اسٹریٹجی غلط ہوگی۔ اور پتہ یہ چلا ہے کہ یہ وہاں یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ میں نے اپنی پارٹی کی مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا ہاؤس آنے کا فیصلہ کیا، تو اب پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ عمران خان صاحب کچے کانوں کے آدمی ہیں، تو کوئی بندہ بھی جا کے ان کے کان بھر سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ خوش بھی ہو سکتے ہیں جناب گنڈا پور ویری گڈ ہیرو بن گیا، پچھلی دفعہ نہیں پہنچ سکے ایسے تو پہنچے ہیں، اور اس کے الٹ بھی جا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب آپ ریزائن کر دیں، آپ ناکام ہوئے ہیں، آپ جو ہے کارکنوں کو تنہا چھوڑ کے، یہ کس نے کہا تھا کہ کارکنوں کو تنہا چھوڑ کے جو ہے آپ خیبر پختونخوا میں آرام کرنے چل جائیں، چائے پینے چل جائیں، کپڑے بدلنے چل جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری ایک جو اس حوالے سے سازشی تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ شاید ان کی کچھ اسٹریٹجی تھی کہ جناب یہ گنڈا پور صاحب چلے جائیں گے اور جو کارکن ہیں ان کی لڑائی جو ہے جڑپے شڑپے شروع ہوئی، وہاں تو اتنے لوگ نکلتے ہی نہیں، ان کے کارکن اپنے طور پہ پریشان ہیں کہ جناب ہماری قیادت تو ہوتی نہیں وہاں پہ، ہم وہاں کیا جا کے احتجاج کریں، اور قیادت پریشان ہے اس بات پہ کہ جناب ہم کیا وہاں پہنچے، ہمارے تو کارکن ہی نہیں ہوتے، ہم نے کارکنوں کے سہارے ہی تو احتجاج کرنا ہوتا ہے، اور کارکن وہاں پہنچتے نہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہے نا یہ 18 تاریخ تک 18 اکتوبر تک وہاں اڈیالہ جیل میں پابندی ہے، ملاقاتوں پہ لگا دی گئی ہے۔ وہاں عمران سمیت جتنے بھی قیدی ہیں نا ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، عمران خان کے نہ وکیل ان سے مل سکتے ہیں، نہ ان کی پارٹی کے رہنما ان سے مل سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے فیملی ممبرز مل سکتے ہیں۔ ویسے ان کی 2 بہنیں تو گرفتار ہو گئی ہوئی ہیں، وہ پہلے ولاگ میں نے عرض کیا تھا جس دن ان کی گرفتاری ہوئی ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ کس حد تک جو ادارے ہیں وہ سخت ریئیکشن دے رہے ہیں، سخت رد عمل دے رہے ہیں کہ 9 مئی والے مقدمات میں وہ بہنیں جو ہیں وہاں جناح اس کے باہر موجود تھیں، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن یہاں ان کو جو ہے ڈی چوک میں پہنچنے کی جب کوشش کر رہی تھی ارد گرد تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ آپ کے علم میں ہے، اس دن میں نے عرض کیا تھا۔ تو یہ پالیسی جو ہے دوسری طرف سے کوئی سخت قسم کی پالیسی ہے۔ اب 18 تاریخ تک جو ہے وہ خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ گنڈا پور صاحب کے پاس یہ 10 دن ہے، 18 تاریخ تک ہے جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ جو علیمہ باجی ہیں اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے یا پہنچ جاتی ہے یا کسی بھی طریقے سے رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ تو پہلے ہی گنڈا پور کی پالیسیوں کے خلاف ہیں، وہ ان کے کیا، وہ تو جو گوہر علی خان جو ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں ان کے بھی خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ عمران خان کو باہر لانا ہی نہیں چاہتے، وہ تو کچھ بھی
उल्टी सीधी पट्टी जो है वो पढ़ा सकती हैं जाके इमरान खान को। और इमरान खान इस वक्त जो है अपनी बहनों को पहले नंबर पर रख रहा है मशवरे के हवाले से या जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से। बाकियों के बारे में उसे ये शक है, गुमराह करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। और जो जेल स्टूडेंट हैं उन्होंने जो इनके मुकदमात की जेल में समाअत करने वाले जज साहबान हैं उनको भी एक दरख्वास्त दी है कि जनाब ये जो सिक्योरिटी का मसला है तो इनके मुकदमात की जो समाअत है ना वो मुलतवी कर दी जाए। 18 तारीख तक जो है जनाब हमने यहाँ मशकें करनी है सिक्योरिटी के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए इनके खिलाफ ट्रायल जो है वो रोक दिया जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि वकला भी नहीं जा सकेंगे, सहाफ़ी भी नहीं जा सकेंगे। और फिर वहाँ एक और जो बात की है सुखनैन ने अपने ख़त में कि जनाब हमारे यहाँ जो गुंजाइश है कैदियों की वो है 2100, लेकिन यहाँ रखे गए हैं 8000 कैदी हैं, जिनमें दहशतगर्दी के मुकदमात के मुलज़िम भी हैं, कत्ल के मुकदमात के मुलज़िम भी हैं, मुजरम भी हैं, बहुत सारे संगीन जराइम के जो लोग हैं मुलव्वस वो यहाँ रहते हैं। तो फिर इससे जो मुझे कभी कभी लगता है, जो साहिवाल जेल वाली मैं बात करता हूँ, साहिवाल वाली जेल जो है उस हवाले से वहाँ को तैयारियाँ श्यारियाँ रिहर्सल वगैरह होती रहती है। तो अगर 8000 लोग हैं यानी कि गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं तो ये भी हो सकता है कि भाई साहब ने तो पूरी एक बैरक जो है उस पर कब्जा किया हुआ है ना कि जनाब इनको निकालें यहाँ से और भेजे वहाँ साहिवाल में, जो किसी और जेल में, वहाँ ट्रायल शेयर कर रहे हैं। जो भी मामला है, बहरहाल ये खबर कन्फर्म नहीं है, ये मेरा अंदाज़ा है कैसे। अच्छा, बहरहाल जो गंडापुर साहब हैं वो अब खौफजदा है कि इमरान खान साहब जो है जनाब वो किसी न किसी की बात जो है कोई कान भरेगा मेरे खिलाफ तो वो कुछ भी कह सकते हैं कि रिज़ाइन कर दे गंडापुर या ये कर दे। तो ये जो इनके दोस्त हैं अंदर बैठे हुए जिनके साथ राब्तों की तरदीद कर रहे हैं, मोहम्मद अली सैफ साहब, कि नहीं कोई राब्ते नहीं जनाब, ये हिकमत अमली थी, ये बातें कर रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं हम मतलूबा तादाद में फील्ड्स जो हैं वो इकट्ठे करने में आपकी मदद करेंगे। अब पहले ही पीटीआई में वहाँ कई एक जो है वो ग्रुप बन चुके हुए हैं, गंडापुर के मुखालफ लोग भी हैं, गंडापुर के हामी लोग भी हैं। अब गंडापुर साहब जो है उन्होंने वहाँ जो पार्लिमानी कमेटी है उसका अजलास बुलाया है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई असम्बली के पीटीआई के अरकान हैं उनका अपने वज़ीर आला हाउस में अजलास बुलाया है। और फिर वहाँ जनाब इनको रवायती पगड़ी जो है वो पहनाई गई, जनाब बहुत बड़ा कारनामा किया है, इन पर एतमाद का इजहार किया है, जनाब आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, सही लीडर हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जो 10 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, गंडापुर साहब जो हैं वो अपनी अलग से फील्डिंग जो है वो सेट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा हुक्म आता है तो फिर उस हुक्म पे अमल नहीं होना। गंडापुर साहब को हटाने के हवाले से या इस्तीफ़ा वगैरह मांगा जाता है इस हवाले से, तो उस फैसले पे अमल नहीं होना। या गंडापुर साहब पूरी कोशिश करेंगे अपनी फील्डिंग सेट करके, मैं बार बार ये फील्डिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो उस मरहले से बखूबी गुजर जाएं जिसमें जो इनके मुखालफिन हैं वो इमरान खान के ज़रिए इनको नीचा दिखाना चाह रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।